ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰਾਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਂਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਤਿੰਨ ਵੀ खाली जगह पूर्ण करें। निकल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस इंतखाबी मुहिम को चलाया, उसमें हिस्सा लिया, जिस गर्मजोशी से, जिस वलवले से उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई, अमन व अमान की कोई सिचुएशन नहीं पैदा की, तो उनका मैं हुकूमत की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हमारे कैंडिडेट्स के जलसों में शिरकत की, भरपूर तरीके से जिस तरह से उन्होंने पजीराई दी, हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे जो लीडर्स थे जिस तरह के वो गए उसकी इंतखाबी मुहिम में जो हिस्सा लिया, जिस तरीके से उनको उनका वालेहाना इस्तकबाल किया, इस बात की गवाही देता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपना फैसला दे दिया है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, उनकी जो एक बड़ी एक तारीख़ी पार्टिसिपेशन रही है, जिस तरह के उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया हर ख़ास अवाम ने, उससे यही ज़ाहिर होता है कि वो अपने इलाके के मुस्तक़बिल के बारे में अमली तौर पर कुछ करना चाहते हैं। उसमें कई मसाइल का भी ज़िक्र हुआ और जो अपोजिशन की जमातें हैं जो कि इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही हैं या ले रही थीं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के को दरपेश मसाइल का जिक्र किया और साथ ही साथ में उन्होंने इस बात का यही इआदा किया और इस बात को तस्लीम किया कि जो उनकी हुकूमतें थीं पिछले 10 साल से, तो उन्होंने अपने दौरान हुकूमत कुछ भी नहीं किया गिलगित बल्तिस्तान के लिए, क्योंकि जिन मसाइल का वो जिक्र कर रहे थे तो वो ये भूल रहे थे कि उनकी हुकूमतें यहाँ पे रह चुकी हैं और ख़ास तौर पे एक पार्टी की PML नून की हुकूमत तो अभी वहाँ पे ख़त्म हुई है कुछ ही महीने पहले। तो अगर उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि वो इस बार वो काम करेंगे जो कि वो पहले नहीं उन्होंने किए। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उससे तो यही जाहिर होता है कि अपोजिशन ये मान चुकी है, उनकी तकरीरों से, उनकी बातों से यही लगता है कि वो धांधली का ढोंग रचाकर अपनी शिकस्त को कुछ एक
شکل سی دینا چاہتے ہیں، ایک مہذب سی شکل دینا چاہتے ہیں. لیکن گلگت بلتستان کے عوام نے جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان سے محبت کا جو اظہار کیا ہے، جس طریقے سے مختلف پولز بھی یہی بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی انشاءاللہ اپنے کینڈیڈیٹس اس کے الیکشن جیتیں گے. بھرپور انہوں نے محنت کی ہے، اور ہم نے یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے میڈیا سے کہ اس ڈھونگ کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ جائیں، بھرپور طریقے سے کوریج کریں، پولنگ سٹیشنز، ہر پولنگ سٹیشن جائیں، کوریج کریں. اور ہمارے تو ایک وزیر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ چاہتے تو انہوں نے جو سجیسٹ کیا تھا کہ وہ کیمراز بھی لگا دیتے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے کہ ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ اور آزاد الیکشنز کی جدوجہد کی ہے، وہ جدوجہد جو کہ آپ کو یاد ہوئی ہے، جو کہ دھرنے پہ منتج ہوئی، اس میں ہمارا پوائنٹ ہی یہی تھا کہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. اور اسی سلسلے میں ہم نے قانون سازی کو بھی فورس کیا، مجبور کیا پی ایم ایل این حکومت کو کہ وہ الیکٹورل ریفارمز لائے. اور وہ کمیٹی بنی جس میں کہ میجورٹی انہی کی تھی، اور جو الیکٹورل ریفارمز ہوئے اسی کی بیانیات پہ 2018 کا الیکشن بھی ہوا. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ کسی نہ کسی بہانے، بیکاز ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو طریقہ کار ہے، جو کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، جو آج کل بھی سن رہے ہیں مختلف جلسوں میں، کہ الیکشن وہ درست ہوتے ہیں جس میں کہ یہ لوگ جیتیں، ججز وہ ٹھیک ہوتے ہیں جو کہ ان کے حق میں فیصلہ دیں. تو پسند کے نتائج حاصل کرنا ان کے لیے ایک ہمیشہ کا ان کا ایک بنیادی ستون رہا ہے، ان کی جتنی بھی سیاست ہے. اگر وہ نہ ہو تو وہ پھر اس جج سے برا کوئی جج ہے نہیں، اور اگر ہار جائیں تو پھر دھاندلی ہوئی ہے. تو ان کا جو یہ رویہ ہے، یہ بنیادی طور پہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جس طرح اگر آپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بیانات دیکھیں جو سوات میں ہوئے، جو اور جگہوں پہ ہوئے، پہلے تو یہ طے کر لیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں. آئے روز ایک نیا میثاق بنانے کی، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جو 15 کو ہونا تھا وہ بھی اب 17 کو ہو گیا ہے، جو نیا ایک میثاق بنا رہے ہیں، ایک اور میثاق بنا رہے ہیں جس کی کہ یہ خود دھجیاں اڑانے میں ماہر ہیں. اور ماضی کو ریکارڈ رکھتے ہوئے پی ایم ایل نون پہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کہ انہوں نے کیا تھا کہ سب کو بائیکاٹ کرا کے اور پھر آخری دن خود الیکشن میں حصہ لے لیا. کیا کر رہی ہے پاکستان مسلم نون کی قیادت؟ کچھ موروثی لیڈر ہیں ان کے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ایک الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، اور مدد کس سے لی جا رہی ہے، کس ادارے سے لی جا رہی ہے، وہ وہی ادارہ ہے جس کے والد صاحب جن کے والد صاحب نے اس ادارے کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے، اٹیک کیا ہوا ہے. تو ان کی جو متضاد سوچ ہے، متضاد باتیں ہیں، وہ اس چیز کی اس ایک بات عیاں ہوتی ہے کہ یہ لوگ نہ تو جمہوریت پسند ہیں، نہ ان کا رویہ جمہوری ہے، نہ ان کی ذہنیت جمہوری ہے. یہ اقتدار کی ہوس میں اپنے کاروبار کو دوام دینے، عوام کے وسائل کو لوٹنے، اور پھر اس کی بچت کے لیے سیاست کا لبادہ، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نعرہ یہ لگاتے ہیں. اب پاکستان بدل چکا ہے، اور اس قسم کی باتیں، جو یہ باتیں کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں نہ وہ جمہوریت کا خیر خواہ ہے. بیکاز کس طرح سے آپ ایک الیکٹڈ جمہوری حکومت کو آپ مدد مانگ رہے ہیں کہ جن کو گھر بھیجا جائے تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے آپ، پھر آپ کی بات، پھر آپ ادارہ بھی بہترین ادارہ ہوں گے، اور آپ کا جو بھی
فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا. یعنی کہ ایک پارٹی جس نے کہ جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ایک غیر جمہوری طریقہ اختیار کرنے اور غیر جمہوری طریقے سے اس حکومت کو ہٹانے کی بات کر رہی ہیں. شرم آنی چاہیے. یہ جمہوریت پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتے جمہوریت پسند. ان کی تو موروثی پارٹیاں ہیں. کون ہے مریم نواز؟ کس کی بیٹی ہے؟ شہباز شریف کس کا بھائی ہے؟ یہ جتنے بھی رشتہ دار ان کی حکومتوں میں تھے یہ کون ہے؟ بلاول بھٹو صاحب، ان کو بھی وراثت میں ملی. جمہوریت یہ ہوتی ہے. ہماری تو پارٹی الحمدللہ ایک ہمارے لیڈر نے شروع کی، زیرو سے شروع کی، 22 سال جدوجہد کی، اور آج اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیں کہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. اور یہ میں نہیں، یہ سارے جو بھی باتیں ہوتی ہیں، جو سرویز ہوتے ہیں، یہ اس سے آیا ہے کہ عمران خان اس ملک کا مستقبل ہیں اور پاکستان کے عوام کا مستقبل عمران خان سے جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. تو اس قسم کا اگر وہ اس ملک میں جبکہ ایک کورونا کی وبا کے بعد یا دوران میں آپ نے دیکھے ہوں گے ہر اخبار جو ہے تو آج اس کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح ہماری جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، کس طرح سے ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ کس طرح بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح روزگار میں انڈسٹریز میں دوبارہ ایک وہ تیزی آئی ہے، کس طرح سے ہمارا جو کرنسی ہے وہ کس طرح سے مضبوط ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس طرح کہ میں آج میں اس کی تصدیق تو ابھی نہیں کر سکتا سرکاری طور پہ، لیکن پیٹرول کی قیمت کم ہونے جا رہی ہے. اسی طرح وہ چیزیں جو کہ امپورٹڈ ہوتی تھیں ان کی بھی پرائس کم ہوگی، کیونکہ اگر آپ کی کرنسی مضبوط ہوگی، اور آپ کی کرنسی تب مضبوط ہوگی جب آپ کے اوور آل آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی نیگیٹو سے پازیٹیو میں آ گیا ہے، آپ کا جو پرائمری بیلنس ہے یعنی اخراجات اور آمدن کا توازن وہ بھی مثبت ہو گیا ہے. یہ ہوتے ہیں اصل اشاریے جو کہ ایک ملک کی اکانومی کی صحت کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو. یہ جو مہنگائی تھی یہ بھی انشاءاللہ جس طرح کی ایک کرنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا وہ اگر ہم کم کر کے 2 سالوں میں اس کو ہم مثبت اس میں لے جاتے ہیں تو مہنگائی بھی انشاءاللہ کم ہو بھی رہی ہے اور بھی کم ہوگی. اور یہ میں نے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک عارضی چیز ہے، جو مہنگائی ہے یہ ایک عارضی چیز ہے. یہ اگر آپ ہمارے بھارت کو دیکھیں، ساتھ والا ہی ملک ہے، کہ ادھر کیا حالت ہے، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں چیزیں پھر بھی اس میں ہیں باوجود تمام سختیوں کے. آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ کووڈ کا سچویشن نہ ہوتا تو ہماری اکانومی اب کدھر سے کدھر گئی ہوئی ہوتی، بالکل تقریباً ڈبل ہو گئی ہوتی. ہمارے جتنے بھی اشاریے ہیں جس کی جو بہتری ہے یہ تقریباً ڈبل ہو چکی ہوتی. تو ہمیں گیون حالات میں اور پھر جس طرح سے ہمیں یہ اکانومی ملی اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بالکل صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. اچھی خبریں آ رہی ہیں، اچھی خبریں انشاءاللہ آئیں گی، جمہوریت مضبوط ہوگی، ہمارے ادارے ہم ان کو بھی بنا رہے ہیں، ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جنہوں نے کہ ہر مشکل میں بڑی بہادری سے مقابلہ کیا ہے وہ ان کو اس کے ثمرات بہت قریب میں کچھ ملنا شروع ہو گئے ہیں اور کچھ ملیں گے. تو یہ تھی چند باتیں جو کہ میں جس کا ذکر کرنا چاہتا تھا، خاص طور پہ گلگت بلتستان کے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس سے پہلے کہ مجھے بھول جائے، میں اپنے جو ہندو برادری ہے ان کی جو دیوالی ہے ان پہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسری جو آخری بات جو کہ مجھے ضرور کہنی چاہیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس کانفرنس ہوئی فارن آفس میں
اور جس میں کہ بھارت جس طرح سے اشتعال انگیزی کر رہا ہے اس کا ہم ہر سطح پہ ہم نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کو ہم عالمی سطح پہ بھی اٹھائیں گے. اور ہم جو بھارت جو کہ ہمیشہ ہمارے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں اس کو منہ کی کھانی پڑے گی جس طرح کے ماضی میں. شکریہ. ریحان شیخ آلٹی. حکومت کی طرف یا اپوزیشن کی طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان سوات کے جلسوں میں جو زبان ہے وہ ٹھیک استعمال نہیں کی جا رہی. ابھی سوات جلسے میں نون لیگ کے جو جاوید لطیف صاحب ہیں انہوں نے بھی کافی جو ہے وہ زبان استعمال کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی یہ آپ نے اچھا ہے کہ یہ سوال پوچھا کیونکہ عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں کہ یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں یہ پی ٹی آئی نے شروع کی ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ اس قسم کی گفتگو اس قسم کی جو ایک بلو دا بیلٹ جس کو کہتے ہیں حرکتیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے شروع کی. انہوں نے بے نظیر بھٹو کی تصاویر گرائیں. انہوں نے بے نظیر کے بارے میں بہت ہی گھٹیا قسم کی زبان استعمال کی. انہوں نے پھر جمائمہ کے بارے میں انہوں نے بڑی غلط باتیں کی, ان پہ غلط کیسز لگائے. پھر انہوں نے ہماری فرسٹ لیڈی کے بارے میں بڑی غلط باتیں کی جن کا کہ حقیقت سے نہ کوئی تعلق, اور ایک ایسی خاتون جن کا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے بارے میں انہوں نے باتیں کی. پھر وہ ایک پیپلز پارٹی کے ہیں ناصر حسین شاہ جس کو کہتے ہیں, اس کو نہیں کیا نام ہے, ناصر شاہ ہے, ناصر حسین شاہ ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سحر انصاری کو جس زومانی گفتگو کی تھی اس کا بھی ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح یہ جو جاوید لطیف ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے ہمارے ایم این اے کے بارے میں, ایم این اے کی فیملی کے بارے میں, ان کی بہنوں کے بارے میں جو فحش اور غلط زبان استعمال کی تھی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں, کس منہ سے آپ کے جو بہت وہ جو ایک سوڈو انٹلیکچوئل ہیں خواجہ آصف, انہوں نے ہماری ایم این اے کے بارے میں کیا زبان استعمال کی تھی. ہمارے بارے میں بتائیں کہ جی ہم نے کسی کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی ہیں. ہمارے تو جو باوجود اس کے کہ ہمارا سخت سیاسی اختلاف تھا, ہم نے ہمیشہ نواز شریف کی جو اہلیاں تھیں ان کا بڑے احترام سے, پرائم منسٹر صاحب سے لے کر اور نیچے تک بڑے احترام سے ہم ان کا نام لیتے تھے. ایک بڑی زبردست خاتون تھیں. تو ہم نے تو یہ کام نہیں کیے ہیں, یہ تو کیے انہوں نے. اس قسم کی زبان اور اس قسم کا رویہ, بلیک میلنگ اور دھمکیاں دینا, یہ غلط زبان استعمال کرنا, اس کے میں نے آپ کو آپ کے چند واقعات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. تو اس کا فیصلہ آپ کریں کہ جی یہ کون کرتا ہے, اور وہ لوگ پھر باتیں بھی کرتے ہیں. جی سر, آپ نے کہا کہ ہماری جو معاشی اشاریہ وہ بہتر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سر مہنگائی تو وہاں کی وہیں پہ اسٹل ہے, غریب آدمی تو بھی پیس رہا ہے. اس کے لیے آپ اس غریب عوام کے لیے سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جیسے کہ آپ کے جسم کو ایک بہت ہی خدا نخواستہ ایک بیماری لاحق ہو, ٹھیک ہے, اور آپ ایک وہ میں کہوں گا کہ جس طرح کہ ہمیں اکانومی ملی تھی, اس کے بعد محنت کر کر کے علاج کر کر کے آپ کی جو صحت کے جو بھی آپ کا جو ٹیسٹ کراتے ہیں تو آپ کے ساری صحت مند آپ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاؤں میں انگلی میں درد ہو رہا ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں بالکل صحت مند نہیں ہوا ہوں. وہ درد اپنی جگہ پہ ہے میں, لیکن میں اس درد کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ درد جو ہے تو بڑا عارضی ہے, جبکہ وہ پوری جو اکانومی جو معیشت کو ٹھیک کرنا وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. آپ بتائیں $20 ارب کا آپ کے پاس نے دینے ہوں, پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں, لونز کی قسطیں دینی ہیں, $10 ارب آپ نے سالانہ دینے ہیں. قرضوں کا کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے لیے تھے وہ جب ہماری حکومت آئی وہ اس وقت اس کی ڈیو ہو گئے, پیمنٹ دینی پڑ گئی.
تو جب آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے، پیسے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ جی ہم اس کو کچھ اپنے پیٹ پہ سختی کر کے اور ہم اس کو ادا کریں. تو جو مہنگائی ہے اس میں بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ جی کچھ ایسے آئٹمز ہیں جو کہ امپورٹڈ ہوتے ہیں، جس طرح کی گھی ہو گیا، جس طرح کے پیٹرول ہو گیا، جس طرح کے دالیں ہو گئیں. یہ ایسی چیزیں جو کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں، درآمد کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ڈالر دینے پڑتے ہیں. اگر آپ کی ڈالر کی قیمت جو کہ پہلے مصنوعی طور پہ رکھی گئی تھی، اور وہ مصنوعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی خواہش ہو، مصنوعی کرنسی کو رکھنے کے لیے آپ کو مارکیٹ سے میں ڈالر بیچنے پڑتے ہیں کہ اس کی سپلائی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا ریٹ بہتر ہو جاتا ہے، اور وائس ورسا. تو 25 ارب ڈالر آپ کے ساکھدار جو کہ بڑے وہ اکانومسٹ تھے، انہوں نے 25 ارب اس ملک کے جو بلین ڈالرز، انہوں نے کرنسی کو آرٹیفیشلی کہ چیزیں آسان ہوں. دو نقصان ہوئے. لوگوں نے انڈسٹری لگانی چھوڑ دی، ڈی انڈسٹریلائزیشن. آپ دیکھ لیں پاکستان بزنس کاؤنسل کے پورے اس میں گراف میں دیکھ لیں آپ کہ ان کے دور میں، کیونکہ انڈسٹری کوئی لگا ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ منگوانا امپورٹ کرنا زیادہ سستا تھا. نتیجہ یہ کہ آپ کو کہیں نہ کہیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اگر میں نہیں کروں گا میرے بچے کریں گے، میرے بچے نہیں میرے نواسے کریں گے، لیکن قیمت ادا کرنی پڑے گی. وہ یہی ہو رہا ہے. اب جو یہ دیکھیں نا، کورونا کو آپ کیوں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں یہ ایک ایسی وہ ہے کہ آپ نے انڈیا میں دیکھیں گروتھ کیا، ہر روز آ کے کہہ دیتے ہیں جی 5.8 ہم گروتھ چھوڑ کے گئے تھے. ہم تو ایسے موقع میں جس میں کہ ہمارا ہمسایہ ملک کی جو گروتھ ہے پروجیکٹڈ وہ -10% ہے، اور ہماری الحمدللہ وہ 2% ہے. اب کہنے کو تو آپ کہیں گے جی 2% تو بڑی کم ہے، لیکن آپ جو حالات ہیں اس وقت عالمی حالات ہیں، کورونا نے تباہ و برباد کر دیا ہے ساری معیشتوں کو. اس میں اگر ہم تیر بھی رہے ہیں، سر ہمارا پانی سے اوپر ہے، یہ بھی الحمدللہ. تو ان چیزوں کو اپنے تناظر میں دیکھیں. اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان، ان کی روزانہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ قیمتوں پہ وہ کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ٹیمپرری. اور ابھی آپ کو جس طرح میں نے کہا پیٹرول کی قیمت، جب پیٹرول کی قیمت کم ہوگی ظاہر ہے آپ کے اخراجات بھی کم ہوں گے، بجلی میں بھی بل میں بھی فرق آئے گا. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ جڑی ہوئی ہیں اس سے. سر پاکستان میں کوئی بھی چیز ایک دفعہ ہائی ہوتی ہے واپس نہیں آتی. نہیں، واپس کیوں نہیں ہے؟ پیٹرول کی پرائسز نیچے نہیں آ گئی ہیں. ڈالر جو ہے تو 165 170 کے قریب جا رہا تھا، اب واپس 157 156 پہ نہیں آ گیا. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ کبھی نہیں آتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو نون کی حکومت جو تھی اس میں جو انفلیشن ریٹ تھے وہ بہت ہائی بھی تھے. یہ وہ زمانہ ہے جس میں کہ دال مہنگی ہو گئی تھی تو یہ انہوں نے اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ چکن کھائیں. یہ وہ زمانے بھی ہیں. تو ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں نا بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آپ اخبارات دیکھیں، ساری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، موٹر سائیکل، یہ ان کی سیل بڑھ رہی ہے، گاڑیوں کی سیل بڑھ رہی ہے. آپ کی جو انڈسٹری ہے اس میں فیصل آباد میں ان کے پاس الحمدللہ ماشاءاللہ ان کے پاس اور آرڈر لینے کی گنجائش نہیں ہے. ساری لوم، ساری وہ چیزیں اپنے اس پہ ہو گئی ہیں. یہی آپ کا ایک انجن ہوتا ہے نا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے بھی آپ سے پوچھا گیا تھا، تو چینل 24 جو کہ پچھلے 75 دن سے بند ہے، جو کہ 2.5 ماہ بنتے ہیں، تو 1000 کے قریب ورکر بھی اسٹیک پر اس کی جاب تھی. جو ایلیگیشن تھا اس حوالے سے معافی بھی جو ہے ایکسکیوز جو نشر کر کے کرنا میں جمع کرائی گئی ہے، لیکن اب اس کو پچھلے 2 ہفتے پہلے سیٹلائٹ سے بھی آف ایئر کرا دیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا وے آؤٹ ہے اس کا؟ کیا قانون ہے کہ اس کو دوبارہ بحال کیا جائے؟ دیکھیں، کسی بھی چینل کو بند اس وجہ سے نہیں کیا جاتا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ چینل بند ہو جائے. یہ ایک آپ کے اپنے جو ایک قانون جس کے تحت ملک چلتا ہے اور جس کے تحت آپ کے معاہدے ہوتے ہیں، جس چیز کے لیے معاہدے ہوتے ہیں. اگر لائسنس موٹر سائیکل کا ملا ہے تو جہاز کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جہاز اڑائیں گے. ہر چیز کا اپنا ایک ڈسپلن ہے، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. وہ اگر پوری نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پھر مشکلات آئیں گی. اور یہ پیمرا کا ڈیسیجن ہے، اور میرے خیال میں اس کا تو آپ کورٹ بھی گئے تھے، جو نارملی کورٹ سے ان کو کچھ کو ریلیف مل گئی، آپ کو ریلیف نہیں ملی ہے. لیکن میں یہ کہ ہماری کوئی نہ کوئی ذاتی آپ سے وہ ہے دشمنی ہے، اور خاص طور پہ جو ورکرز ہیں آپ کے، ہم کیوں وہ کریں گے آپ کے اس کو؟ یہ تو آپ کا جو مالکان ہیں
اور جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے پیمرا ہے اس کو چاہیے کہ آپ کے ایشو کو, اور میں بھی اس میں کوشش کروں گا کہ جو بھی آپ کے چیزیں ان کو ریگولرائز کر لیں. یہ کوئی وہ بات تو نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ تو اب آپ نے خود ہی بتا دی ہے کہ وجہ کیا تھی. تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی جب تک کوئی جزا و سزا معاشرے میں نہیں ہوگی, ایک ایسے ایشو کو کھڑا کر دینا جس کا کہ ملک کی امن و امان اور ملک میں جو ایک ہارمنی ہے, جو ایک اکٹھ پن ہے, اس میں اس کو تو نہیں ڈیمیج کیا جا سکتا. بہرحال میں آپ کے جو امپلائیز ہیں اس کے سینس میں میری پوری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں اور میں خود اس کو دیکھوں گا. دو سوال کر لیں, چل لیں. جی پی کا آپ نے ایک تو یہ بتا دیں آپ کے پاس کیا کس کنویکشن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے, تو اس کی وجوہات بتا دیں. دوسرا, اگر ادروائز آپ کی توقعات سے نتیجہ آتا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. دوسرا, آپ نے پیٹرول کی پرائس کم کی ہے, پیٹرول کی پرائس کس لیے کم کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جب سے آپ کی حکومت آئی ہے پاکستان کی ہسٹری کا ہائیسٹ ٹیکس سلیب ہے پیٹرول اور ڈیزل پر. 30 روپے پر لیٹر. پی ڈی ایل ہے 17% جی ایس ٹی. آر یو آر گوئنگ ٹو, آپ پی ڈی ایل کو کم کرنے جا رہے ہیں جو ہسٹری میں سب سے زیادہ ہے, یا کوئی اور ایک اور ہے کہ آئی ایم ایف سے پروگرام آپ کا ریوائو ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں جو ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے اس میں 1.5 روپے پر یونٹ آپ بجلی مہنگی کرنے جا رہے ہیں, اور جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس کی جو ایگزمپشن ہے وہ ساری وڈرا ہونے جا رہی ہے 1 جنوری سے. تو آپ کس طرح پھر انفلیشن کو کم کریں گے؟ پہلی بات گلگت بلتستان کی کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے کانفیڈنٹ یا مثبت سوچ رکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان میں جو 2 پارٹیز پہلے حکومت کر چکی ہیں اور جس کا انہوں نے اپنی خود تقریروں میں رونا رویا کہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے, ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے, ان کے کاروبار بے روزگاری کا مسئلہ ہے, اور کوئی کتنے مسائل انہوں نے بتائے. تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ جی ہم کوئی کام کر نہیں سکے. تو ذہن میں سوال یہ آتا ہے اگر یہ پہلے نہیں کر سکے تو اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ کر سکیں گے؟ اور جو حکومت ہے اس نے ظاہر گلگت بلتستان کے لیے آلریڈی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں, اور ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ جو حکومت نہیں آئے گی ہم اس کو, جس طرح جنوبی بلوچستان میں ہم نے پیکیج دیا سب سے تاریخ کا بڑا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہماری حکومت بھی نہیں ہے اس لحاظ سے, ہماری کوئی نہ وہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ وہ ادارے وہ علاقے جو کہ بہت بڑا پوٹینشیل رکھتے ہیں ترقی کا, ان کو حکومت اگر تھوڑا سا بھی سپورٹ کرے تو ان کا پورا مستقبل بدل سکتا ہے. ہم ادھر کا جو ایریاز ہیں, ٹورزم ہو گیا, ہیلتھ ہو گئی, ایجوکیشن ہو گئی, اس ساری انڈسٹریلائزیشن کس طرح سے سی پیک میں ان کو ہم نے سمونا ہے کہ وہ اس کے بینیفیشری ہوں, کیونکہ ہوتا ہی شروع ادھر سے ہے. اسی طرح وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے, وہاں کے جو لوکل جو ان کے ایسٹس ہیں, جو کہ ان کے منرلز ہیں یا جو اور ان کی پروڈکٹس ہیں, اس کو ہم نے کس طرح سے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جوڑنا ہے اور کس طرح سے اس علاقے کے پوٹینشیل کو بڑھانا ہے. یہی ہماری باتیں ہوئی ہیں. ہمارے جو لیڈران گئے تھے اور عوام کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوا ہے اور جو پذیرائی ہمیں ملی ہے, تو ظاہر ہے اسی بھی بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں. اور پھر ہم نے تو یہ نہیں کہا دھاندلی کا شور تو شروع سے ہو گیا تھا, 1 ہفتے سے یہ منترا یہ کرنے لگے اپوزیشن والے. تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ جو کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا کہ جی یہ اس دفعہ پرچہ چونکہ بڑا آؤٹ آف وہ آئے گا, سلیبس آئے گا. یہ تو مطلب ہے کہ آپ آلریڈی آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ جی آپ فیل ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز کا, اب پیٹرول کی پرائسز دیکھیں جی, یہ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ عالمی منڈی سے جڑے ہوتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ جو آپ کی جو ٹیکس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں ایک سیریس ٹیکس کا پرابلم ہے. کئی ایسے اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جس میں کہ آپ کو پتہ ہے جو کہ میجورٹی ہے 60 سے 62% آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اب ظاہر ہے وہ اوور نائٹ تو چینج نہیں ہوں گے, اور خاص طور پہ ایک ایسے ماحول میں جس میں کہ کورونا ہو, جس میں کہ اقتصادی سرگرمیاں وہ والی نہیں تھیں جو کہ ہونی چاہیے. تو اگر جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو نیچے کر رہے ہیں,
اور جب نیچے کریں گے تو اس سے پھر باقی جو اس کا جو ایک ایفیکٹ جاتا ہے, ریپل ایفیکٹ جو جاتا ہے, وہ یہی ہے کہ اسے چیزوں کی ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن, ایون ایگریکلچر پروڈکٹس, یہ ساری چیزیں, کرائے, یہ ساری چیزیں اس پہ کم آئیں گی. اور بجلی کی قیمت بھی اس لیے کہ کیونکہ ادھر بھی وہ یوز ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بجلی کے کارخانوں میں پیٹرول یوز ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو بھی انرجی استعمال ہوتی ہے اگر اس کی پرائسز کم ہوں گی, اور جو کہ اکراس دا بورڈ ہوں گی, کہ ہائی سپیڈ ڈیزل آئل بھی اور جتنے بھی وہ ہیں, چاہے مٹی کا تیل ہو, سب پرائسز نیچے آئیں گی. تو ہمیں ایک بنیادی طور پہ, آپ کو پتہ ہے میں نے اس دن بھی آپ کو پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو ہمارے جو صرف ملک کے اگر ہم جو قرضے اس پہ سود جو ہم دیں تو ہمارے پاس 0 پیسہ بچتا ہے. ہم ہر چیز قرضے پہ لے رہے ہیں, ہمارا سارے ڈیولپمنٹ ورکس ہو گئے, ہماری تنخواہیں ہو گئیں, ہمارا ڈیفنس بجٹ ہو گیا ہے, یہ سارا قرضے پہ ہے. تو اب مطلب ہے کہ یہ تو آپ کہیں گے جی ماضی میں بھی ایسا تو, تبھی تو یہ ہے کہ ابھی اس حالت میں ہم پہنچ گئے ہیں کہ جس میں ایک حد ہوتی ہے نا, ایک چیز اس طرح تو آپ یہ نہیں کہ قرض کی میں ہمیشہ تو آپ نہیں پی سکتے ہیں. وہ جب فاقہ مستی رنگ لاتی ہے نا, وہ پھر اس سے یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو کہ ہوئی ہے. جی آئی ایم ایف کا کیا پروگرام ریوائیو ہونے جا رہا ہے جی, اس میں آپ بجلی کی قیمت بھی 1.5 روپے بڑھ رہی ہے, اور باقی جو آپ کے انکم ٹیکس اور ٹی ایس ٹی کی ایگزمپشن ہے وہ بھی ڈرا کرنے جا رہی ہے کم جولائی سے. دیکھیں حکومت کا کام کیا ہے کہ ایک ایسا بیلنس کریٹ کرنا جس سے کہ عوام کو بھی تک, دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو یہ ٹیکس کی قیمت یا چیزوں کی قیمت اوپر جاتی ہے تو یہ جو ہے تو کوئی ہمارے ذاتی جیبوں میں آتی ہے. یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ فاقہ مستی ہیں جو کہ ہماری ماضی کی حکومتیں پچھلے 40-50 سال سے کرتی آئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو قرضہ دیتا ہے, آپ اور میں جائیں بینک سے قرضہ مانگیں, وہ کہے گا جی آپ گھر بھی گروی رکھواؤ اور یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو. ماضی میں سے آپ باقی کے 30 سال بھی مائنس کر دیتے ہیں. نہیں, وہ تو اس لیے کیونکہ اس میں وہ گورنمنٹس ابھی تک ہیں نا, وہ پارٹیز ابھی تک اویلیبل ہیں. پیپلز پارٹی ہے, خدا کا واسطہ نہیں ہے. آپ سوال کریں نا, آپ سوال کریں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ پہلے پچھلی, میں تو کہتا ہوں 72 سال میں, لیکن جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں, نہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹس جو ہیں ان پہ فرض بنتا ہے نا, اگر وہ پرفارم نہیں کریں گی تو پھر گلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آمریت ٹھیک چیز نہیں ہوتی ہے, تو جب آپ پاور میں آئے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو 10 سرے محل بنا دیا, کسی نے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنا دیے, کسی نے ان کی جائیدادیں. آپ اور میں کیوں اسی طرح ہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سیاست کو کاروبار نہیں بنایا. تو ہم تو کہیں گے, بار بار کہیں گے کہ یہ 20 سال یا 30 سال جن کی حکومتیں تھیں انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. یہ تو فیکٹ ہے, اس میں تو نہ کوئی ندامت ہے اور نہ کوئی مجھے کوئی وہ ہے, بیکاز یہ وہ جمہوری حکومتیں. دیکھیں جمہوری حکومت کیا ہوتی ہے, جو کہ عوام کا ووٹ لاتی ہے لے کے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ملک کے عوام کے حالات بہتر کرنے ہیں, ہم نے ملک کی صحت کو بہتر کرنا ہے. ملک صحت مند ہوگا تو عوام صحت مند ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ صحت مند ہوں, امیر ہوں, اور میجورٹی پاکستان جو کہ ووٹ دیتی ہے وہ جو ہے تو خوار پھر رہی ہو. جی جی میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو رمیش صاحب کو یاد ہے خواجہ صاحب نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ان کے سر پہ چھت گرے گی تو انہیں پتہ چلے گا. جی اس وقت ان کے رابطے شابطے ہو رہے تھے, اور ساری چیزیں بعد میں تو بینا بھی بن رہی تھی, شباز شریف صاحب واپس آئے. ابھی پھر مریم نے یہ کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے کچھ قریبی لوگوں سے رابطے کر رہی ہے. تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ رابطے کر رہی ہے؟ اور پھر مولانا نے بھی کل کہہ دیا, بلاول نے بھی کہہ دیا کہ آپ فوج حکومت سے نہیں, انہوں نے کہا حکومت سے نہیں, فوج سے بات ہوگی تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی. کیا حکومت فوج سے پی ڈی ایم کو بات کرنے کی اجازت دے گی, اس کو سپورٹ کرے گی یا اس کی مخالفت کرے گی؟ دیکھیں جی, میں آپ کو اس کا جواب بڑا سمپل دیتا ہوں. یہ بالکل ان کی باتوں سے, اگر آپ پچھلے 15-20 دن کی, 1 مہینے کی ان کی باتیں سنیں, اور جو تضادات, جو کنفیوژن ان کے بیانات میں نظر آتی ہے, تو آپ ان کو سیریسلی لیتے ہیں. یہ تو اپنے آپ کو ریلیونٹ کرانے کے لیے ہر قسم کا جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ بولنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہم سچ بھی اس اعتماد کے ساتھ نہیں بول سکتے جتنے اعتماد سے یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ کو ان کی ان باتوں پہ نہیں, ان کے تو بیانیے روز بدلتے ہیں, حالات کے مطابق بدلتے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہم حاضر ہیں, ہمیں جو ہے تو آپ بنا دیں, ان کو آپ ہٹا دیں.
یہ وہ جمہوری پارٹی ہے جس کا آپ کہتے ہیں کہ جی آپ پچھلے 20-30 سال کی باتیں کیوں کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, وہ منافق لوگ ہیں جن کا کہ نظریہ نہ ایمان, وہ اقتدار ہے چاہے وہ جس طریقے سے بھی آئے, اور وہ اس اقتدار کو عوام کی بھلائی کے لیے نہیں, وہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے, اس کو محفوظ کرنے کے لیے, اپنی جو چوری ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اور اپنے دولت بڑھانے کے لیے وہ کرتے ہیں. عوام سے کیا ہے مطلب ہے کہ اگین میں سے کہ کیوں ایسی وجہ ہے کہ ہم ایسی حالت میں کیوں خزانے خال کے چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, انہوں نے جو آخری سال الیکشن کے سال سے 1 سال پہلے کس طرح سے انہوں نے وہ کیے, خزانے کھولے انہوں نے, اور انہوں نے کرنسی کو بھی ریویلیو کیا. آپ کو یاد ہوگا ٹیکس بھی نیچے لے آئے تھے مفتاح اسماعیل. یہ تو صرف وہ تھا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, نیچے کچھ بھی نہیں تھا. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی غلط پالیسیز بنائیں جس سے کہ ملک نہ صرف مقروض ہوا بلکہ سارے ادارے جو ہے تو تباہ و برباد کر دیے. کون سا ملک ہے جو کہ $25 ارب دیتا ہے اپنی کرنسی کو اٹھانے کے لیے جس کے پاس $2 نہ ہو؟ تو ان کی باتوں پہ آپ یقین نہیں کریں, یہ ہر روز بدلیں گے. کل کوئی اور بیان ہوگا. آج آپ بلاول کا بیان دیکھیں جنگ میں, اور ایک آپ نے مریم کا نام دیکھیں. 2 مختلف سمت میں جا رہے ہیں یہ. ایک جو ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم جمہوری طریقے سے چاہتے ہیں کہ جائے, دوسری کہتی ہے کہ جی ان کو وہ ادارے ہٹائیں, اسٹیبلشمنٹ ہٹائے اور ہم آ جائیں. تو یہ کوئی ان کی مرضی پہ ہوگا؟ یہ کوئی پاکستان انہوں نے ٹھیکے پہ لیے ہوگا؟ یہ کوئی ان کی ذاتی جاگیر ہے؟ نہیں, یہ پاکستان کے عوام کی جاگیر ہے. یہ آنے والے جنریشنز کی, جو آنے والی مستقبل کی جو جنریشنز ہے, یہ ان کا پاکستان ہے, اور اس پہ ہم کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے, نہ ان کے مستقبل کو ہم اندھیر میں لائیں گے. تو انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اس ملک کے ساتھ. یہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. نہیں, ہمارا مذاکرات کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ عوام کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کس قسم کی ان کی منافقت ہے, کس قسم کی ان کی سیاست ہے, کہ یہ روز اس کے مطابق وہی جس کو میں کہتا ہوں سیاسی بہروپی ہیں, یہ روز اپنا ایک روپ بدل لیتے ہیں. اس کا تو مجھے اگر آپ یہ بتا دیں کہ یہ بات جو انہوں نے کل کی ہے وہ آنے والے کل میں بھی یہی بات کریں گے تو میں پھر بھی اس پہ بحث کرنے کو تیار ہوں. لیکن آپ کو نہیں پتا وہ کل پتہ نہیں کوئی اور بات کریں گے. وہ کہیں گے کہ جی پہلے مجھے ڈکلیئر کریں کہ میں پرائم منسٹر ہوں, پھر جو ہے تو میں آگے بات کروں گی. تو ان کی باتوں میں کوئی نہ تو ربط ہے, کنفیوژن ہے, فرسٹریشن ہے, قانون کی گرفت میں آنے کی وجہ سے خوف ڈر بھی ہے, اس لیے اس قسم کی بوکھلائی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی جی, یہ یار کشمیر کا ہے, اس کو ضرور سننا ہے. جی 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 دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے فارن منسٹر نے اور DGI/SPR نے بھی پریس کانفرنس کی, اور ایک پہلی تو یہ اس واقعے کا ذکر کیا. میں آپ کو 200% یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ مل کے تمام وہ سٹیپس لے گی جو کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے ان کو سپورٹ بھی کرے گی, بیکاز وہ ہمارے لوگ ہیں, وہ ہماری کیا کہتے ہیں فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ان کی ہر قسم کی مدد کریں گے ڈیفینیٹلی.